आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। एनडीए ने आइंदा झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम से मुताल्लिक मुआहदे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मलावी के अपने हममनसब लेजरस चकवेरा के साथ बाहमी मुज़ाकरात किए। इस मौके पर आर्ट और सकाफत, खेल कूद, नौजवानों के उमूर और अद्वियात साजी के शोबे में 4 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। हरियाणा की हुकूमत ने रियासत में गुर्दे के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस का ऐलान किया है। इसराइल के साथ जारी तनाज़े के दौरान भारत ने लेबनान के लिए इंसानी हमदर्दी पर मबनी ताउन के तौर पर 11 टन मेडिकल अशिया की पहली खेप रवाना की है। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के साथ पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भारत तीसरे दिन 125 रन से पीछे है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं। अब खबरें तफसील से। झारखंड के आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए के इत्तेहादियों के दरमियान सीट की तकसीम के फार्मूले का ऐलान कर दिया गया है। रांची में इस बात का ऐलान करते हुए झारखंड इंतखाबात के साथी इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 10 सीटें ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन एजेएसयू पार्टी को दी गई हैं। जमशेदपुर वेस्ट और तमार की 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड को और छतरा की 1 सीट चिराग पासवान की क़यादत वाली एलजेपी को दी गई है। दूसरी तरफ आईएनडीआईए ब्लॉक सीटों की तकसीम से मुताल्लिक फार्मूले पर कोई फैसला लेने के लिए अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत कर रहा है। इस मरतबा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएमएल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। आरजेडी के सीनियर लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जेएमएम के एग्जीक्यूटिव सदर हेमंत सोरेन के साथ सीटों की तकसीम से मुताल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल के लिए आज रांची पहुंच गए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी कल इसी मौजू पर बातचीत के लिए रांची पहुंच रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी हो जाने के साथ ही असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चे भरे जाने का अमल आज शुरू हो गया और 3 पर्चे दाखिल हो गए। 13 नवंबर को पहले मरहले के तहत 43 हलकों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 20 नवंबर को इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 38 हलकों में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। आसाम में 5 असेंबली हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हलकों की हदबंदी से पहली वाली सूरत-ए-हाल के मुताबिक होंगे। गुवाहाटी में अखबारनवीसों से बात करते हुए चीफ इंतखाबी अफसर अनुराग गोयल ने कहा कि नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल आज शुरू हो गया। ताहम जनाब गोयल ने इस बात की वजाहत की कि वोटरों को ईपीआईसी कार्ड्स के ताल्लुक से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वोटिंग के दिन वोट डालने के लिए नए और पुराने दोनों कार्ड्स की इजाजत होगी। जनाब गोयल ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में 9 लाख से जायद लोग वोट डाल सकेंगे। एक रिपोर्ट। नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ ही आसाम में 5 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। गुज़िश्ता साल रियासती असेंबली के कुछ कानून साजों के ऐवान ज़ेरी में मुंतखब होने के सबब रियासत में ये ज़िमनी इंतखाबात कराए जा रहे हैं। अभी तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की है, लेकिन सीटों की तकसीम लगभग मुकम्मल हो चुकी है। बीजेपी बेहाली, धोलाई और समागुड़ी से, जबकि उसकी इत्तेहादी जमातें असोम गण परिषद और यूपीपीएल बमगई गैगन और सिदली हलकों से अपने उम्मीदवार उतारेंगी। अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस 4 असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बेहली सीट इसके इत्तेहादी शराकतदार को मिलने की उम्मीद है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं जमीर रजवी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी मुल्कों के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर मलावी के दौरे के दूसरे दिन आज अपने हममनसब लेजरस चकवेरा से बाहमी मीटिंगें की। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद भारत और मलावी के दरमियान 4 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
بھارت اور ملاوی نے کھیلوں، نوجوانوں کے امور، ادویات سازی اور آرٹ و ثقافت کے شعبوں میں تعاون سے متعلق 4 اہم مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ خیر سگالی کے جذبے کے طور پر بھارت ملاوی کو 1000 میٹرک ٹن چاول اور بھاورٹران کینسر کے علاج کی مشینیں دے رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملاوی میں ایک مستقل مصنوعی اعضا بدلے جانے کا مرکز کھولے جانے کا بھی اعلان کیا۔ امور خارجہ کی وزارت کے سیکریٹری ارون کمار چٹرجی نے ملاوی کے صدر جمہوریہ کے بارے میں میڈیا کو بتایا کہ ان کے اس دورے سے بھارت ملاوی تعلقات کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ملکوں نے باہمی اور وفد کی سطح کی بات چیت میں اپنی پیش رفت اور خوشحالی کے مضبوط عزم کی توثیق کی ہے۔ للونگوے سے میوشا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔ صدر جمہوریہ کا دورہ کل مکمل ہو جائے گا اور وہ ملاوی سے دلی روانہ ہو جائیں گی۔ صدر جمہوریہ کل شری رادھا کرشن مندر اور ملاوی کی مشہور جھیل کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل برکس ممالک کی 16ویں اجلاس میں شرکت کے لیے اس مہینے کی 22 تاریخ سے روس کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ کازان میں یہ سربراہ کانفرنس انصاف پر مبنی عالمگیر ترقی اور سلامتی کے لیے کثیر سطحی نظام کو مستحکم کرنے کے موضوع پر منعقد ہوگی۔ اس سربراہ کانفرنس سے رہنماؤں کو اہم عالمگیر مسائل پر بات چیت کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ملے گا۔ اس کانفرنس سے برکس کے ذریعے شروع کیے گئے اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لینے کا گراں قدر موقع میسر آئے گا، ساتھ ہی مستقبل کی شراکت داریوں کے سلسلے میں امکانی شعبوں کی شناخت ہو سکے گی۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ توقع ہے کہ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی برکس ممبر ملکوں کی اپنے ہم منصب شخصیات اور مدعو لیڈروں سے باہمی گفتگو کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ غیر روایتی ہتھیاروں کی وجہ سے دفاع کے شعبے میں نئے چیلنج پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے غیر روایتی ہتھیاروں کی اس نئی شکل میں اضافہ ہوا ہے۔ آج نئی دلی میں 5ویں ڈیئر ٹو ڈریم اختراع کے مقابلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر روایتی ہتھیاروں کو ٹیکنالوجی نے ایک نئی شکل دی ہے۔ اختراع کی جانب حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے جناب سنگھ نے دفاع کے شعبے میں تحقیق و ترقی کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لہذا ٹیکنالوجی اور تحقیق و ترقی کی اہمیت بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے دفاعی شعبے کو مزید اختراعی اور ٹیکنالوجی پر مرکوز بنانے کے تئیں پرعزم ہے۔ روایتی ہتھیاروں کی حیت کی تبدیلی پر وزیر موصوف نے کہا کہ ہتھیاروں اور ساز و سامان میں آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ انہوں نے دفاع کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کی زیادہ شراکت داری کی بات کہی اور اس بات پر زور دیا کہ لگاتار بہتر اور خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجیوں پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ ہریانہ حکومت ریاست میں گردے کی بیماریوں سے متاثرہ مریضوں کو مفت ڈائلیسس خدمات فراہم کرے گی۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے نو تشکیل شدہ ہریانہ کابینہ کی آج پہلی میٹنگ کی صدارت کے بعد یہ اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غریبوں کی فلاح بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے 24,000 ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ اپنے حلف لینے سے پہلے پورا کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ حکومت نے درجہ فہرست ذاتوں کے ریزرویشن کو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں کی فصل کے ہر دانے کو کم از کم امدادی قیمت MSP کے مطابق خریدنے کی پابند عہد ہے۔ وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے کہا کہ اب تک 55% دھان اور موٹا اناج خریدا جا چکا ہے۔ اتراکھنڈ میں شتروگھن سنگھ کی چیئرمین شپ کے تحت تشکیل دی گئی یونیفارم سول کوڈ کے ضابطوں اور نفاذ سے متعلق کمیٹی نے آج سیکریٹریٹ میں اس ڈرافٹ مسودے کو وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کو سونپ دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اتراکھنڈ حکومت جلد ہی یکساں سول کوڈ UCC قانون نافذ کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ UCC کے ضابطوں اور نفاذ سے متعلق کمیٹی نے آج ریاست کی راجدھانی میں وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کو ڈرافٹ کا مسودہ سونپ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد UCC کے نفاذ کے لیے تاریخ کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے UCC ضابطوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں جو 4 حصوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں شادی اور طلاق کے رجسٹریشن، بغیر شادی کے تعلقات قائم کرنا، پیدائش اور موت کا رجسٹریشن اور جانشینوں سے متعلق ضابطوں کا ذکر ہے۔ انہوں نے عوام کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے کی غرض سے ایک موبائل ایپ تشکیل دیے جانے پر زور دیا
تاکہ UCC سے متعلق معاملات پر رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ جسٹس رنجنا پرساد دیسائی کی سربراہی میں ریاستی حکومت نے UCC کمیٹی قائم کی تھی۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ضمیر رضوی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے لبنان کے لیے انسانی ہمدردی پر مبنی تعاون کی غرض سے آج 11 ٹن میڈیکل اشیاء کی سپلائی کی پہلی کھیپ روانہ کی ہے۔ ادھر اسرائیل نے دہشت گرد گروپ حزب اللہ کے خلاف اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل 33 ٹن میڈیکل اشیاء کی سپلائی بھیجی جا رہی ہے۔ اس کھیپ میں مختلف بیماریوں میں کام آنے والی دوائیں، جن میں دل کی بیماریوں میں کام آنے والی دوائیں، اسٹیرائڈ سے پاک بخار کی دوائیں، مختلف قسم کے درد میں کام آنے والی دوائیں، اینٹی بایوٹک دوائیں اور اینستھیٹکس دوائیں شامل ہیں۔ بھارت نے 12 ہیموڈائلسس مشینوں کی پہلی کھیپ بھی بھیجی ہے، جس کے ساتھ پورٹیبل RO یونٹس ہیں۔ یہ کھیپ پپوا نیو گنی کے پورٹ مورسبی کے لیے پیپاوے سے روانہ ہوئی ہیں۔ امور خارجہ کی وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں بتایا کہ اس سے بھارت کے اس وعدے کی تکمیل ہوتی ہے جو اس نے FIPIC 3rd سمٹ میں کیا تھا، اور اس تعاون سے پپوا نیو گنی کے حفظان صحت کے نظام کو استحکام ملے گا۔ حکومت نے ثالثی اور مصالحت سے متعلق ترمیمی بل 2024 کے مسودے پر رائے اور تبصرے طلب کیے ہیں۔ قانون اور انصاف کی وزارت نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں تنازعات کا حل تلاش کرنے کے ماحول کو مستحکم کرنے اور کاروبار کرنے میں نرمی کو فروغ دینے سے متعلق کئی اقدامات کیے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ قانونی امور کا محکمہ فی الوقت ثالثی اور مصالحت سے متعلق ایکٹ مجریہ 1996 میں مزید ترامیم پر غور و فکر کر رہا ہے۔ اس بل کے اغراض و مقاصد میں ادارہ جاتی ثالثی کو مزید فروغ دینا، ثالثی میں عدالت کی مداخلت کو کم کرنا اور ثالثی سے متعلق کارروائیوں کو بروقت مکمل کیے جانے کو یقینی بنانا شامل ہے۔ بھارت کی ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی TRAI نے آج زمینی سطح سے وابستہ نشریاتی اداروں کے لیے انضباطی خاکے کے موضوع پر ایک مشاورتی پیپر جاری کیا ہے۔ حکومت سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلوں کو اپ لنک کرنے اور ڈاؤن لنک کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً رہنما خطوط جاری کرتی ہے، جس میں ٹی وی کی نشریاتی خدمات سے متعلق قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ مواصلات کی وزارت نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں پیش رفت نے نشریاتی اداروں کے لیے اسے قابل قبول بنا دیا ہے کہ وہ اپنے ٹیلی ویژن چینلوں کو زمینی سطح سے جڑی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے زمینی سطح پر ڈسٹریبیوشن پلیٹ فارم آپریٹروں کو مہیا کر سکیں۔ کرکٹ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے 3 وکٹ کے نقصان پر 231 رن بنا لیے ہیں۔ یہ میچ بنگلورو کے M چناسوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ فی الحال بھارت نیوزی لینڈ سے 125 رن پیچھے ہے۔ بھارت کی جانب سے وراٹ کوہلی اور سرفراز خان نے 70 رن بنائے، جبکہ روہت شرما نے 52 رن کی اننگز کھیلی۔ بھارتی بلے باز وراٹ کوہلی ایسے چوتھے بھارتی بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچ میں 9000 رن مکمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے M چناسوامی اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف جاری کرکٹ ٹیسٹ کی دوسری اننگز کے دوران اس سنگ میل کو حاصل کیا ہے۔ ڈنمارک اوپن میں بھارت کا چیلنج آج اس وقت ختم ہو گیا جب 2 مرتبہ اولمپک کا تمغہ جیت چکی PV سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں انڈونیشیا کی جارجیا ماریسکا سے ہار گئیں۔ سندھو 8ویں نمبر کی عالمی کھلاڑی جارجیا سے 13-21، 21-16، 9-21 سے ہار گئیں۔ اولمپک کے 16ویں راؤنڈ میں چین کی ہی بینگ جیاؤ سے ہار کے بعد یہ دوسرا ٹورنامنٹ تھا۔ پچھلی مرتبہ سندھو اور تنجنگ 2023 کے فرینچ اوپن میں آمنے سامنے تھیں اور اس وقت PV سندھو نے جیت حاصل کی تھی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ NDA نے آنے والے جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے سیٹوں کی تقسیم سے متعلق معاہدے کا اعلان کر دیا ہے۔ BJP 68 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملاوی کے اپنے ہم منصب لیزرس چکویرا کے ساتھ باہمی مذاکرات کیے۔ اس موقع پر آرٹ اور ثقافت، کھیل کود، نوجوانوں کے امور اور ادویات سازی کے شعبے میں 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ ہریانہ کی حکومت نے ریاست میں گردے کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے مفت ڈائلسس کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جاری تنازع کے دوران بھارت نے لبنان کے لیے انسانی ہمدردی پر مبنی تعاون کے طور پر 11 ٹن میڈیکل اشیاء کی پہلی کھیپ روانہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔